नाज़रीन सलाम अलैकुम। कुरान करीम सूरह फज्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि और उस दिन जब ज़मीन कूट कूट कर रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी और जहन्नम उसके सामने कर दी जाएगी, तब इंसान चौंकेगा, लेकिन उस दिन उसका चौंकना उसे क्या फ़ायदा पहुँचाएगा। और बस वो यही सोचेगा कि काश हमने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन ऐसा अज़ाब नाजिल करेगा कि जैसा पहले कभी नहीं किया होगा। लेकिन नाज़रीन, हम लोग जिनको इतना कुछ बताया गया है क़यामत के बारे में, आने वाली दुनिया के बारे में, क्या हम लोगों को भी उसी तरह चौंकना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हदीसें, आयतें, रवायतें सब कुछ मौजूद हैं। बस कोशिश ये करना चाहिए कि जो हम लोगों को बताया गया है उस पर हम अमल करें और हमारी जो ये मंजिल हैं, जो मुश्किल होने वाली हैं, उसे हम आसानी से पार कर लें। और आइए एक बार फिर इसमें हमारा साथ दे रही हैं ज़ाकिरा तफसीर फ़ातिमा रिज़वी, और हम जानते हैं कि वो कौन से अमल स्वाले हैं जिन्हें हम अंजाम देकर अपनी इन मंजिलों को आसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक हमने बहुत सारे मरहले तय किए, जिसमें हमने सिरात देखा कि सिरात की आसानी के लिए बहुत सारे अमल हैं जो काम आएंगे, नमाज है, रोज़ा है। क्या कोई और भी ऐसे अमल मिलते हैं जो पुले सिरात से आसानी से गुजर जाने के लिए हम लोगों के लिए मददगार साबित होंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। इससे पहले कि हम लोगों ने जो एपिसोड्स किए थे और जहां हमारी बात रुकी थी, वो ये कि पुले सिरात से गुज़र जाने में कौन से अमाल हमारा साथ देंगे। 3 अमाल का हमने आपकी खिदमत में ज़िक्र किया था। एक विलायत अहले बैत, दूसरा नमाज और तीसरा रोज़ा। उसके बाद जो अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी में जो होनी चाहिए, वो है एक अमानतदारी। नबी फरमाते हैं कि पुले सिरात से गुज़र जाने के लिए अमानतदारी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अब बात अगर अमानतदारी की करें तो अमानतदारी के भी काफ़ी मरहले हैं जिसको हम सब जानते हैं कि अमानत कौन कौन सी चीज़ होती है और कहाँ कहाँ हमें ख़यानत ना करने के लिए बाकायदा हुक्म दिया गया है कि आप ख़यानत नहीं कर सकते। 5वां जो है वो नेक अखलाक है, जिसके बारे में नबी करीम ने माह रमज़ान के अपने आखिरी खुतबे में यूँ अर्ज़ किया था कि अगर तुमने इस महीने में अपने अखलाक को दुरुस्त कर लिया तो तुमको इसका इनाम ये मिलेगा कि तुम पुले सिरात से आसानी से गुज़र जाओगे। वो पुले सिरात जहाँ हर किसी का कदम डगमगाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे अखलाक नेक हैं तो तुम्हारे कदम बाआसानी यहाँ से गुजर जाएंगे। छठा ये कहा गया कि अगर कोई ज़ाइरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हाँ, अगर कोई ज़ियारत के लिए जाता है, ख़ुद इमाम रज़ा ने वादा किया है कि अगर कोई मेरा ज़ाइर बनता है और मेरी ज़ियारत के लिए इस आलम में आता है कि गरीबुल वतन की ज़ियारत को जा रहा हूँ, गरीबुल वतन बनकर, हम अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन में इमाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो मौला फरमाते हैं 3 मकामात पर मैं उसके काम आऊँगा। सबसे पहला मौला ने अर्ज़ किया कि जहाँ मैं उनका साथ देने वाला हूँ वो मौत की मंजिल है। दूसरा मौला फरमाते हैं कि वो अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे हिसाब व किताब की मंजिल है। और तीसरा मरहला पुले सिरात की मंजिल है। इमाम रज़ा ने फरमाया कि मैं तीनों मकामात पर तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद ये कहा गया कि अगर कोई इंसान माह रमज़ान की 23वीं शब क़द्र में पूरी रात शब्बेदारी करता है तो उसको ये कहा जाता है कि ए शब्बेदारी करने वाले, इस रात में जिस रात नुज़ूल कुरान हुआ है, अल्लाह तुझे 3 इनाम दे रहा है। एक, तुझे कौसर से सैराब करेगा, दूसरा तुझे पुले सिरात से आसानी से गुजार देगा, और तीसरा तुझे जन्नत का परवाना दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अगर कोई नमाज को बावाज़े बुलंद पढ़ता है, एक यहूदी आता है नबी करीम की खिदमत में और आने के बाद सवाल करता है कि या नबी अल्लाह, मैं देखता हूँ कि आप लोगों की जो नमाज़ होती है उसमें सुबह की और मगरिब और इशा की नमाज बावाज़े बुलंद पढ़ते हैं, उसमें तिलावत बावाज़े बुलंद होती है, तो क्या इसकी वजह है और क्या इसका अज्र है? तो नबी फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी इन नमाज़ों को बावाज़े बुलंद पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसको बहिश्त में दाखिल करेगा, सिरात उस पर आसान कर देगा और उससे जहन्नम की आग को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। ये जो बावाज़े बुलंद नमाज़ पढ़ने की ताकीद की जा रही है,
یہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ اگر اچھا۔ کوئی نامحرم نہ ہو سننے والا، یا اس کی آواز سے کسی نامحرم کو اٹریکٹ نہیں کیا جا رہا ہے، کشش نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ جو خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں وہ بھی نماز فجر اور مغرب و عشاء کو بآواز بلند پڑھیں. کم از کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ وہ آواز خود انسان کے کان میں جائے. بہت بلند بھی نہیں لیکن اپنے خود کو وہ سنائی دے، اتنی تیز آواز ہونی چاہیے. پھر آخری مرحلے پہ کہا گیا کہ اگر کوئی درود بہت زیادہ پڑھتا ہے تو درود پڑھنے والے کے لیے بھی پل صراط میں بہت زیادہ آسانی کی جائے گی. اور ایک یہ کہا گیا کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اگر خود پورا نہیں کر سکتا، دیکھیں روایت یہ نہیں کہتی کہ تم پورا کر دو، کہا گیا کہ اگر تم پورا نہیں کر سکتے تو کسی ایسے سے کہہ کر اس کی ضرورت کو پورا کروانا جو کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے کہنے سے کوئی انسان کام نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اگر کہہ دیں گی تو کیونکہ آپ کے تعلقات ان سے اچھے ہیں تو کام ہو جائے گا. آپ کی زبان ہلانے سے اگر کسی کا کام بنتا ہے، اگر آپ یہ کام کرتی ہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر یہ بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ پل صراط پہ آسانی سے گزر جائیں گی. لیکن اس پہ بھی انسان بڑا کتراتا ہے کہ میری ضرورت تھوڑی ہے، میں کیوں کہوں. ذریعہ بھی مطلب بننا اتنا زیادہ بہت زیادہ اجر رکھتا ہے کسی کے کام آنے میں، درمیان میں ذریعہ بننا، اس کا بھی بے شمار اجر بتایا گیا ہے. جی آپا، یہ تو رہے کہ یہ چیزیں مددگار ہوں گی. کیا کوئی واقعہ ملتا ہے جو پورے صراط پہ آسانی سے گزرے تو ہمارے لیے عبرت حاصل ہو اس سے؟ سخت مراحل ہیں، اور ان سخت مراحل میں سے ایک جو واقعہ میری نظر سے گزرا وہ محدث نوری، آپ سب واقف ہوں گے ان سے، جانتے ہوں گے، ناظرین کو بھی معلوم ہوگا. محدث نوری ایک اپنے آپ میں بڑا نام ہے. انہوں نے اپنی کتاب وادی السلام، ایک کتاب ہے وادی السلام، انہوں نے اس میں لکھا کہ نجف کی سرزمین پر ایک بزرگ عالم دین رہتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ نجف کے صحن میں بیٹھتے تھے، امام علی کے صحن میں بیٹھتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے اور واعظ و نصیحت کرتے تھے. ایک دن اپنی باتوں میں انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی سے 10 درہم قرض لیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ 1 درہم ریٹرن کروں گا. 5 دن تک وہ کہتے ہیں میں نے مسلسل واپس کیا، مگر 5ویں دن کے بعد میرے پاس مہیا نہیں ہو سکا تو ڈیلے ہوا. اور ڈیلے ہونے کے بعد کچھ دن جب گزرے اور میرے پاس جب پیسے آئے، میں نے دینے کے لیے سوچا کہ میں جا کر دے کر آؤں، تو وہ یہودی مجھے نہیں ملا، وہ بغداد شفٹ ہو گیا تھا اور میں اس کا پیسہ ادا نہیں کر سکا. ایک رات میں سویا تو میں نے دیکھا کہ حساب و کتاب ہوا، سارے مرحلوں سے میں گزر گیا، اور جب صراط کی منزل آئی اور میں بالکل درمیان میں پہنچا تو مجھے ایک چیخ سنائی دی. میں نے نیچے دیکھا تو جہنم کی آگ تھی، اور وہی یہودی میری جانب ہاتھ پھیلا کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ جو میرے 5 درہم باقی تھے مجھے واپس کرو، ورنہ یہاں سے میں جانے نہیں دوں گا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت میں کہاں سے 5 درہم لا کے دوں گا، میرے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک انگلی آپ کے سینے پہ رکھ دوں. کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے. اس یہودی نے اپنی ایک انگلی سینے پہ رکھی. وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس کا نشان میرے سینے پہ موجود ہے. میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا سینہ جلا ہوا تھا، اور پھر اس بزرگ نے اپنے سینے کو کھول کر لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ زخم ابھی بھی باقی ہے، اور یہ ایسا زخم ہے کہ میں نے اس کی بہت سارے جگہ پر دوائیں کی ہے مگر کوئی دوا کارگر نہیں ہوئی ہے. مقام یہاں پر سوچنے کا ہے کہ ایک یہودی کے پیسے تھے، ایک بات. دوسری بات کہ دینے کا ارادہ رکھا تھا انہوں نے. یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم نہیں دیں گے. اگر ایک یہودی کا مال تھا، دینے کا بھی ارادہ تھا، فقط ڈیلے ہوا تھا دینا، انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ نہیں دینا ہے، تب ان کا یہ حال ہوا ہے. تو جو لوگ مومن کا مال لے لیتے ہیں اور ارادتاً نیت کر لیتے ہیں کہ نہیں دینا ہے، اور پھر وہ مومن پریشان ہوتا ہے، وہ مانگتا رہتا ہے، اسے نہیں دیا جاتا ہے، ان کا پل صراط پر کیا عالم ہوگا اسے شاید ہی کوئی تصور کر سکتا ہے، شاید ہی کوئی سوچ سکتا ہے. بڑا آسان ہو گیا ہے آج انسان کے درمیان کے لے لیں پھر دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تقاضا یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے معاف کر دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ قرض کو معاف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اگر سامنے والے کو خود ضرورت ہے اور اگر وہ اپنا قرض ریٹرن لینا چاہتا ہے تو پھر اس میں ہم اور آپ کوتاہی نہیں کر سکتے، ڈیلے نہیں کر سکتے، اس کو بار بار یہ ٹائم دینا کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں. آج عالم یہ ہو گیا ہمارے معاشرے کا کہ اگر قرض لینے والا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرض مانگنے والا ہے تو ہم اس سے منہ چھپاتے ہیں.
لوگ بھاگتے پھرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، جبکہ قرض دینے کی، مہلت دینے کی، معاف کرنے کی اتنی فضیلتیں لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی انسان سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں تو آپ تصور کر سکتی ہیں کہ زمانے کا کیا حال ہو چکا ہے. کوئی کسی کا مال کھانے کے بعد واپس کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے لوگ پلِ صراط کی سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے. جی آپا، اب اگر ہم نے پلِ صراط بھی پار کر لیا، جیسے تیسے سارے مراحل پار کرتے ہوئے، کیا اس کے بعد پھر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا یہ آخری منزل ہے؟ اس کے بعد ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی؟ پلِ صراط سے گزرنے کے بعد کے مرحلے اور بھی کئی مرحلے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ صراط اگر ہم پار کر چکے تو بس اب کامیابی ہے. پلِ صراط کے بعد جو ایک منزل ہماری ہوگی، جو ایک سٹاپ ہوگا، وہ حوض کوثر ہے. اور حوض کوثر کے لیے ہم آپ کے سامنے یہ کلیئر کر دیں پہلے ہی کہ حوض کوثر ایک پرمٹ ہے جنت میں جانے کا. اگر پلِ صراط کوئی پار کر کے حوض کوثر تک پہنچ گیا ہے تو کوثر کا جام پینے کے بعد تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو کوثر کا جام ہی نہیں ملے گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلِ صراط پار کر لیں گے لیکن جام کوثر نہیں ملنے پر انہیں یو ٹرن کر دیا جائے گا. کیا پھر بات انہیں کر رہی ہیں؟ واپس تو وہ پار ہی کیسے کر پائے گا؟ یعنی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تبھی وہ پار کر پائے دیکھیں گا. مرحلے ہیں نا، کیونکہ قیامت کے اگر آپ کو یاد ہوں گے تو ہم نے کہا 50 مرحلے ہیں، 50 سٹاپ ہیں، تو ہر سٹاپ پر الگ الگ کنڈیشن ہے، ہر سٹاپ پہ الگ الگ مراحل ہیں، اور ہر الگ الگ مرحلوں سے انسان گزر جائے گا. کہیں نہ کہیں کچھ تعلقات، کچھ اعمال، کچھ نیکیاں، اللہ کی رحمت بعض اوقات وہ انسان کو کامیاب کرے گی. لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں تک مثال کے طور پہ 50 توقف ہے، اور 50 میں سے اگر 45 تک بھی پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ 46 والے جو سٹاپ ہے اس سے ہم یو ٹرن کر دیے جائیں، واپس کر دیے جائیں. تو یہ ایک مرحلہ ایسا ہے حوض کوثر کا جو بڑا سنگین ہے کہ اگر کسی کو یہ جام نہیں ملا تو اسے وہاں سے یو ٹرن کر دیا جائے گا. اور اس کی دلیل کے لیے اگر آپ کی خدمت میں ایک روایت نقل کریں کہ جب غدیر کا میدان سجا تھا اور اعلان ولایت ہوا تھا تو خطبہ غدیر میں نبی کریم نے جو جملے فرمائے تھے وہ کوثر کے بارے میں اس طرح سے تھے کہ جان لو کہ میں تمہارے درمیان سے کچھ دن کے بعد چلا جاؤں گا اور پھر میری اور تمہاری ملاقات کوثر پر ہوگی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ پورے سوالات کے مجمع سے کہہ رہے ہیں. یہ دھیان رکھیے گا کہ میری اور تمہاری ملاقات کہاں ہوگی؟ کوثر کے کنارے پر ہوگی. اور یہ کوثر وہ ہوگی جس کی وسعت اتنی ہے، یعنی اتنی لمبی ہے کہ بصرہ سے شروع ہوتی ہے جو شام کا ایک علاقہ ہے، اور صنعاء پہ ختم ہوتی ہے جو یمن کا ایک علاقہ ہے. یعنی اس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جو شام سے لے کر یمن تک کی ہوگی. اور اس کوثر کے کنارے پروردگار عالم نے جو پیالے رکھے ہوں گے سب چاندی کے ہوں گے جن کی ڈیزائنز بالکل الگ ہوگی، اور اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے جن کی کوئی تعداد نہیں جانتا. اس تعداد میں وہ پیالے رکھے ہوں گے، اور وہاں پر امیر المؤمنین کے ساتھ 1000 غلام کھڑے ہوں گے. ان کے ہاتھ میں بھی کاسا ہوگا، مولا کے ہاتھ میں بھی کاسا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو وہ 1000 غلام پانی پلا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو خود امیر المؤمنین اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب تم مجھ سے ملاقات کرو گے تو میں وہاں پر تم سے قرآن اور اطرت کے بارے میں سوال کروں گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ اور میری اطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اس ایک روایت میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کوثر کے قریب صرف مومن نہیں پہنچے گا بلکہ مسلمان بھی پہنچیں گے. صحیح؟ ایک بات یہ ثابت ہوئی. دوسری یہ کہ کوثر کے قریب نبی کی امت کا ہر انسان نبی سے ملاقات کرے گا. تیسرا یہ کہ کوثر کے قریب نبی کریم اپنی آل، اپنی اطرت اور قرآن کے بارے میں ہر کسی سے سوال کریں گے. جنہوں نے اہل بیت سے بہتر سلوک کیا ہوگا انہیں جام کوثر دیا جائے گا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا ہوگا انہیں جام کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. یعنی یہ ایک کوثر کا مرحلہ ہے، جام کوثر کا، جسے ہم حوض کوثر کہہ لیں، وہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے. ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم نے قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے تب تو حوض کوثر پر ہمارا اور آپ کا جو ہے کامیابی کا مرحلہ ہوگا، وگرنہ انسان نے اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا ہے تو وہ ناکام ہو جائے گا. آپا، کیا حوض کوثر کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے؟ کیا قرآن بھی اس کے بارے میں کوئی روایت، کوئی آیت پیش کر رہا ہے ہمارے لیے؟ بے شمار آیتیں ہیں، لیکن اور صرف کوثر نہیں بلکہ
جنت کی جتنے بھی جام ہیں، سلسبیل، زنجبیل اور شراب طہور، اس طرح کے جو الفاظ آئے ہیں، یہ سارے کے سارے جنت کی نہروں کی ہی بات کرتے ہیں. لیکن ایک جو بہترین سورہ ہے سورہ کوثر، اور پورے قرآن میں یہ لفظ فقط ایک بار آیا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے الفاظ ہیں جو کئی بار رپیٹ ہوئے ہیں، لیکن لفظ کوثر صرف ایک بار آیا. حالانکہ سورہ کوثر کی جو اصل مصداق ہیں، لفظ کوثر کی جو مصداق ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کوثر کے معنی بتائے گئے ہیں وہ جنت کی نہر ہے. انس ابن مالک یہ عرض کرتے ہیں کہ نبی ایک دفعہ ہماری طرف آ رہے تھے اور بہت خوش تھے. ہم نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ آج آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ ابھی میرے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی ہے اور یہ ایک نہر ہے. تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ یا نبی اللہ اس نہر کے بارے میں کچھ بتائیے. نبی فرماتے ہیں یہ وہ کوثر ہے جو خیر کثیر کی شکل میں اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور اس نہر کے کنارے پہ ہم روز قیامت کھڑے ہوں گے اور اس میں ستاروں کے تعداد کی برابر برتن ہوں گے، وہاں غلام کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے جام کوثر ہم بانٹ رہے ہوں گے. مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت حوض کوثر کے کنارے جب ہم ہوں گے، ہم کو یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ ہم جس کو چاہیں جام کوثر دیں اور جسے چاہیں منع کر دیں. باقاعدہ یہ لفظ نبی نے استعمال کیا ہے، روایات میں یہ جملے آئے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ اختیار دے گا نبی کریم کو کہ وہ جس کو چاہیں منع کر دیں اور جس کو چاہیں جام کوثر پلا دیں. اور اس کی جو ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی روایات میں کہ وہ ایک ایسی نہر ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، بہت وسیع ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ یاقوت ہوں گے. یعنی آپ سوچیں نا کہ ایک دودھ سے جیسی سفید نہر ہے اور اس کے اندر یاقوت جو بالکل سرخ رنگ کے ہوتے ہیں وہ اگر چھلک رہے ہیں تو اس کا حسن کتنا خوبصورت ہوگا. یعنی انسان دیکھتے ہی ساتھ اس کو مسرور ہوگا نا، دیکھتے ہی اس کو خوشی مل جائے گی. اور نبی فرماتے ہیں کہ اس میں جو سبزہ ڈالا جائے گا، ہم جو گارنش کے لیے شربت میں ڈالتے ہیں، تو اس نہر میں جو گارنش کے لیے ڈالا جائے گا وہ زعفران ہوگا، اور وہ بھی جنت کا زعفران. اور پھر نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے علی، یہ جو کوثر میں ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے وہ پینے والے آپ اور آپ کے ساتھی ہوں گے، اور اے علی اس کوثر کو پلانے والے بھی آپ ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں یہ کہا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یعنی کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے. نبی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حوض کوثر کا ہی مسئلہ ہے کہ کوثر پر پہنچنے کے بعد جب میں لوگوں سے سوال کروں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو وہ لوگ جو کہیں گے کہ ہم نے اہل بیت کی اطاعت کی ہے، ہم نے ان سے محبت کی ہے، ہم نے ان کی محبت میں آ کر ان کی پیروی کی ہے، تو ان کے چہرے نور کی طرح چمکنے لگیں گے. اور جن کے چہرے چمکدار ہو جائیں گے اس مقام پر انہیں جام کوثر دیا جائے گا. یہ اور جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے انہیں جام کوثر نہیں دیا جائے گا. یعنی اس مقام پر لوگوں کو پہچاننا بھی کتنا آسان ہو جائے گا نا کہ کس کو کوثر ملنے والا ہے اور کس کو کوثر نہیں ملنا. جو چمکدار چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، وہ جام کوثر کا حقدار ہوگا. جس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، کالا ہو چکا ہوگا، اس کو وہ جام کوثر نہیں دیا جائے گا. بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن ایک طرح سے ایک مسروریت بھی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک اطمینان، ایک سکون بھی پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار بے شک گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اہل بیت کے وفادار ہیں. اور جب اہل بیت کی وفاداری کا تصور ذہن میں آتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سکون ملتا ہے کہ وہ بچا لیں گے. سزا ملنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ہمیں شاید ہو سکتا ہے جام کوثر نصیب ہو. جی انشاءاللہ. جی آپا، ابھی آپ نے کہا کہ کہیں پر رسول اللہ جام کوثر پلا رہے ہیں، کہیں مولا علی پلا رہے ہیں، تو دراصل یہ جو ساقی کوثر ہیں، جو کوثر کے مالک ہیں، کون ہیں وہ؟ قرآن کی ایک آیت سورہ دہر آیت نمبر 21، اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پروردگار عالم انہیں جام کوثر پلائے گا. روایت یہ کہتی ہے کہ جسے ساقی بنایا جائے گا روز محشر
وہ نبی کے حکم سے امیر المؤمنین ہے. یعنی یہ اللہ یہاں کہہ تو رہا ہے کہ ہم تمہیں جام کوثر پلائیں گے، لیکن اصل میں جو پلانے والے ہوں گے وہ امیر المؤمنین ہوں گے، اپوائنٹ کیے جائیں گے نبی کریم کی جانب سے. اور اس میں جو ایک تصویر کشی کی گئی ہے، ایک خاکہ دیا گیا ہے کہ کس طرح امیر المؤمنین آئیں گے. کہا گیا کہ جب ایک ندا آئے گی آسمان سے، اور وہ ندا یہ ہوگی کہ سارے کے سارے میدان والے الرٹ ہو جائیں، امیر المؤمنین آ رہے ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں. اور جب مولا آئیں گے محشر کے میدان میں تو ان کو 2 گرین کلر کا بہشتی لباس پہنایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد مولا کے ہاتھ میں ایک طوبہ کے درخت کی ایک لکڑی دی جائے گی. مولا کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوگی، اور اسی عالم میں نبی کریم ان کو حوض کوثر کے کنارے کھڑا کریں گے اور اجازت دیں گے کہ یا علی آپ ساقی کوثر ہو، آپ یہاں پہ بیٹھو، آپ اس کے مالک ہو، اب آپ کا جس کو جی چاہے یہ جام کوثر آپ دو، اور جس کو جی چاہے اسے وہاں سے پلٹا دو. دوسری روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوگی، اس چھڑی کے ذریعے سے امیر المؤمنین جن کو نہیں دینا ہوگا ان کو یہ اجازت ہوگی کہ جیسے اونٹ کھو جائے اور اسے پھر پکڑ کے لایا جائے، اور اسے کیسے لکڑی سے مارتے ہوئے اس کی ریوڑ کی طرف لے جایا جاتا ہے نا، تو جن کو جام کوثر نہیں دیا جائے گا ان کے لیے کہا گیا کہ نبی کہیں گے کہ یہ جو چھڑی ہے آپ کے ہاتھ میں، اس چھڑی کے ذریعے سے ان کو اسی اونٹ کی طرح ہٹاؤ، باہر نکال دو. یہ امیر المؤمنین کی شان ہوگی. اور اس موقع پر شان امیر المؤمنین کو دیکھ کر اہل محشر حیران ہوں گے، ان کے ہر ایک کی آنکھیں خیرہ ہوں گی کہ آیا یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کی شان کو ہم نے کم کیا ہے، جن کے حق کو ہم نے اور آپ نے بیان نہیں کیا، ان کے حق کو چھپایا گیا. یہ سارے حیرت میں ہوں گے کہ اے کاش ہم نے بھی امیر المؤمنین کو ویسا سمجھا ہوتا جیسا آج یہ جام پینے والوں نے سمجھا تھا، تو آج ہمیں بھی یہ جام نصیب ہو جاتا. جی آپ آخر میں یہ بتائیں کہ حوض کوثر تک تو جیسے تیسے پہنچ گئے ہیں، لیکن حوض کوثر پینے کے لیے وہ کون سے کام ہیں جو انجام دینے ہوں گے؟ جیسے پولیس صراط کے لیے آپ نے بتایا امانت داری ہو گئی، اہل بیت سے محبت ہو گئی، نماز روزے ہو گئے. کوئی خاص اعمال ہیں جو ملتے ہیں کہ حوض کوثر نصیب ہو پینا ہم لوگوں کو؟ خوب دیکھیں، قرآن میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا اور ناظرین نے بھی غور کیا ہوگا، اللہ نے جہاں کہیں بھی بات کی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اور اس کے بعد جہاں پہ بھی ایمان کی بات کی ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے ہمیشہ یہ پڑھا ہوگا کہ کبھی بھی اللہ نے ایمان کو اکیلے بیان نہیں کیا اور عمل صالح کو اکیلے بیان نہیں کیا. جہاں کہیں بھی ایمان کی بات ہے وہاں عمل صالح کی بات ہے. یعنی صرف عمل صالح آپ کو جام کوثر نہیں دے سکتا، صرف ایمان آپ کو جام کوثر نہیں دے سکتا، یہ خیال رکھیے گا. اور یہ بات نبی نے ابو ایوب انصاری سے کہی ہے کہ اگر تمہیں جام کوثر چاہیے تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات بننا ہوگا، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دینا ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ ہمارے پاس ایمان صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، تو اعمال سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہم کو بنا کسی اعمال کے جام کوثر مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں نا تو پھر ہمارے عقیدے سے کیا لینا دینا اللہ کو، ایسا نہیں ہوگا. یہ 2 چیزیں ساتھ میں ہونی ضروری ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا نبی فرماتے ہیں کہ خالص نیت، اے ابو ایوب انصاری، اگر تمہارے اعمال میں بھی عمل صالح آپ نے انجام تو دیا ہے لیکن اگر اس میں نیت تمہاری پاک نہیں تھی تب بھی تمہیں جام کوثر نہیں دیا جائے گا. پھر کہا کہ اگر جام کوثر تمہیں چاہیے تو جام کوثر کے لیے اگر تمہارا کوئی مقروض ہے، کسی کو تم نے قرض دیا ہے، تو اس سے بڑی نرمی سے پیش آنا. اگر تم اس سے نرمی سے پیش آتے ہو، اس کو مہلت دے دیتے ہو، تو تمہیں جام کوثر میں تھوڑی سی آسانی ملے گی. اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ جو مقروض ہے وہ فری ہو گیا ہے، اسے قرض ادا نہیں کرنا ہے. یعنی یہاں پہ نرمی دی جا رہی ہے، تھوڑی مہلت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ٹائم دیا تھا اس پہ نہیں دے پا رہے، 1 مہینے کے بعد دے دیجیے گا، لیکن آپ دے دیجیے گا. تو یہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اسے بھی جام کوثر دیا جائے گا. پھر کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اسے جام کوثر دیا جائے گا. اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی جام کوثر
پینا چاہتا ہے تو وہ علی سے پیار کرے، کیونکہ علی کے دشمن کو، امیر المؤمنین کی دشمنی رکھنے والے کو ہرگز جام کوثر نہیں دیا جائے گا، کوئی جام نہیں دیا جائے گا۔ مجھے اس مقام پہ بہت یاد آتی ہے صاحب الغدیر کی، جی ہاں صاحب الغدیر جنہوں نے الغدیر لکھی، علامہ امینی صاحب، صحیح۔ ان کے لیے جو مشہور واقعہ، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بس اتنا کہ ان کے بیٹے نے جب یہ دیکھا تھا کہ میرے بابا جب جام کوثر پینے کے لیے پہنچے ہیں تو مولا سارے کے سارے لوگوں کو حوض کوثر سے جو سیراب کر رہے تھے تو کسی کاسے سے سیراب کر رہے تھے، مگر جب علامہ امینی پہنچے ہیں تو مولا نے وہ کاسا جو ہے وہ نہر میں ڈال دیا اور اپنے ہاتھ کو کاسا بنایا، اور علامہ امینی سے کہتے ہیں کہ امینی، چونکہ تم نے میرے حق کے لیے اتنی محنت کی ہے، میرے حق کو ثابت کرنے کے لیے، میری محبت میں، میرے عشق میں، لہٰذا آج تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم کسی کاسے سے نہیں بلکہ علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو، اور مولا نے اپنے ہاتھ کو کاسا بنا کر علامہ امینی کو جام کوثر پلایا ہے۔ یہ امیر المومنین کی محبت ہے، اور ان کی دشمنی وہاں سے ہمیں اور آپ کو ڈپورٹ کر دے گی۔ اگر کسی نے امیر المومنین کی دشمنی رکھی ہے اسے ہرگز جام کوثر نہیں ملے گا، نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ۔ جب جنت کی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے لائف بہت زیادہ لمبی ہو جا رہی ہے، بس ختم ہو اور پہنچ جائے، بے شک۔ لیکن جب خوفناک باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے نہیں یہی ٹھیک ہے۔ بس اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ جس وقت بھی موت آئے انشاءاللہ ایک تو ایمان پر آئے، اور پھر یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو انشاءاللہ نصیب ہو انشاءاللہ۔ ناظرین، آج جب ہم کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کوئی دوسری کنٹریز کے کہ وہ کتنی صاف ستھری ہیں، ان کی نہریں کتنی صاف ستھری ہیں، ان کا جو گرینری ہے وہ کتنی زیادہ ہے، تو دل تڑپتا ہے کہ کاش ہم یہاں جا سکتے، کاش یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، فون میں نہ دیکھتے۔ تو اگر ایک دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جانے کا جی چاہتا ہے، تو سوچیں جنت کیسی ہوگی۔ اور جب جنت کا ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، جنت کے بارے میں سنتے ہیں تو لگتا ہے بس وہاں پہنچ جاؤ۔ تو لیکن اب جیسے دنیا میں بھی کہیں پہنچنا ہو تو آسانی سے تو پہنچا نہیں جاتا، پیسے لگتے ہیں، قوت لگتی ہے، پھر آپ کو ویزا لگتا ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر جنت بھی جانا ہے تو وہاں کے لیے بھی کئی چیزیں ہوں گی، اعمال ہوں گے، عقیدہ ہوگا، خلوص ہوگا، اور جو بھی چیزیں آپا نے بتائی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچنے کے انشاءاللہ حقدار بن جائیں۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔